اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے ہی کامیابی اور عزت مانگتے ہیں۔ میرے ویلسی کے باشعور شہریوں، میں سب سے پہلے تو اورنگزیب خان آپ کو اور طاہر اقبال آپ دونوں کو اس شاندار جلسے میں جو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب اورنگزیب اتنی زیادہ چیزیں آپ نے میرے سے مانگ لی، اور جہاں سے لگتا ہے کہ جو 74 سال میں کام نہیں ہوئے وہ 1 سال میں آپ کروانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ویلسی کے لوگوں، سب سے پہلے خوشخبری یہ کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کے لیے 500 ارب روپیہ مزید خرچ کریں گے۔ اور ابھی آپ کو عثمان بزدار نے، آپ ہی کے جنوبی پنجاب کے چیف منسٹر نے اتنی لمبی چیزیں بتائی ہیں کہ جو آپ کی خواہشیں تھی تقریباً ساری انہوں نے کہا یا اس باری پوری ہوں گی اور یا اگلے بجٹ میں پوری ہوگی۔ لیکن ویلسی کے لوگوں، اس سے بھی زیادہ خوشخبری آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی میں ساؤتھ پنجاب کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھ دیں گے کہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے۔ اب دیکھیں گے کہ کیا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، آپ تو بڑی دیر سے لوگوں کو وعدہ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کا، کیا آپ ہماری حمایت کریں گے یا نہیں؟ اب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ انشاءاللہ ہم نے یہ بل رکھ دینا اسمبلی میں۔ اچھا، اب ویلسی کے لوگوں، زیادہ تر یہاں گزارا کاشتکاری کے اوپر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو میں بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا کسانوں نے ہمارے دور میں، جتنا کسانوں کے پاس پیسہ آیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ اور میں آپ کو اب ذرا یہ میرے پاس اعداد و شمار ہیں، مکئی میں ہر ایکڑ کے اوپر مہنگائی کے باوجود جو مکئی کی فصل کی قیمت بڑھی ہے، 40,000 سے 50,000 تک مزید فائدہ ہوا ہے کسان کو۔ گندم کے اندر جو ہم نے 50% ہمارے دور میں گندم کی سپورٹ پرائز بڑھائی، جو کسان کی جیب میں آیا ہر ایکڑ میں وہ 25,000 سے 30,000 روپیہ۔ اس کے بعد کپاس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے۔ کپاس کی قیمت اب دگنی کسان کو مل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے
1 एकड़ के ऊपर कपास में 70,000 से 80,000 रुपए तक मेरे किसान को फायदा हुआ है। और अब एक और चीज कि यूरिया खाद मुझे पता है कम हुई थी बीच में, दुनिया में कम हो चुकी है, लेकिन अभी आपको मिलेगी। हमने बड़ी मुश्किलों से हमने खाद भी ज्यादा इस बारी प्रोड्यूस की, ज्यादा गैस दी है, खाद की फैक्ट्रियों को बंद नहीं होने दिया, लेकिन उसके बावजूद हमने चाइना से 1 लाख टन खाद मंगवाई है, जो कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक पहुंच रही है। लेकिन अब किसानों, जितने भी किसान हो, एक चीज समझ जाओ कि आज बाहर की दुनिया में खाद जिस कीमत पे मिल रही है, उससे 5 गुना कम कीमत पे हम पाकिस्तान में खाद दे रहे हैं आपको। 132 अरब रुपए का हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो मैं इसलिए आज आप किसानों के सामने पहले ये जरूर बात करना चाहता हूं, और भी अभी बड़ी बातें करनी है मैंने, लेकिन मैं पहले अपने, क्योंकि मेरा ये ईमान है, जब किसान खुशहाल होगा पाकिस्तान तरक्की करेगा। और ये बड़े मुश्किल वक्त पे आपको पता नहीं कि अल्लाह ने हमारी हुकूमत को किन किन इम्तिहानों से गुजारा है। पहले एक मुल्क मिला जिसको रे चोरों का टोला दिवालिया निकाल चुका था, उसको संभाला, और फिर जब वो संभल रहा था तो 100 साल में एक दफा इस तरह का बुरान आता है, जो कोरोना वायरस पाकिस्तान और सारी दुनिया में आ गई। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारा वो मुल्क है जो दुनिया मानती है कि 190 मुल्कों में से वो 3 वो मुल्कों में से है जिसने सबसे बेहतर तरीके से इस बड़े बुरान से अपने मुल्क को निकाला है, अपने लोगों को भी बचाया, अपनी माइशत को भी बचाया। और उसके बाद महंगाई का समुंदर आ गया सारी दुनिया में। मेलसी के नौजवानों, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया की तारीख में, यानी, और मैं तारीख की बात कर रहा हूं कि अमेरिका में 40 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई आई है, बरतानिया में 30 साल के बाद, जर्मनी में 26 साल के बाद, तुर्की में 20 साल के बाद। इतनी महंगाई दुनिया में जो आई है, उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी का जो 2008 से 13 का दौर था, उस दौर में ज्यादा महंगाई थी आज से। लेकिन इस महंगाई के बावजूद इंशाअल्लाह हमने पूरी कोशिश की कि आपके ऊपर हम कम बोझ डालें, और अल्लाह का करम है कि हमारी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया, और उसकी वजह से मैंने 10 रुपए कम किया पेट्रोल और डीजल, और 5 रुपए यूनिट बिजली कम की। ये सिर्फ इस तरह हम कर सके कि हमारी एफबीआर ने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, हमारी कौम ने टैक्स दिया, और मेरा आपकी कौम से वादा है, जितना जितना आप हमारे टैक्स देते रहेंगे, वो सारा टैक्स मैं अवाम के ऊपर बोझ कम करने पे लगाऊंगा। और अगर ये जो भगोड़ा बैठा हुआ है लंदन में, जिस दिन इसका मैंने पैसा वापस ले आया, तो मैं आपको वादा करता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा।
ابھی فضلو ڈیزل پہ بھی میں آ رہا ہوں. اچھا ملسی کے لوگوں، یہ پگوڑے اور ڈیزل کے اوپر آنے سے پہلے میں صرف آپ کو، نوجوانوں، آپ کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، میں پیدا تھا. ہم وہ بچے تھے جو آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے. اور میری ہمیشہ ماں باپ نے بھی مجھے یاد دلایا اور ہمیشہ میں ذہن میں تھا کہ کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا. اور میرے ملسی کے لوگوں اور جو پاکستان کے لوگ ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سن لو، نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے، اور انشاءاللہ جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. ابھی یہ ذرا سنیں، یورپین یونین کے امبیسڈرز نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف اسٹیٹمنٹ دیں، اس کے خلاف ووٹ دیں. میں یہ یورپین یونین کے امبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا؟ کیونکہ میں اپنی قوم کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان تھا جس نے یہ نیٹو کی مدد کی، جو وار آن ٹیرر تھی، ہم نے ان کا ساتھ دیا. میں کبھی نہ ساتھ دیتا، میں اپنی ملک کو باہر رکھتا اس جنگ سے، لیکن اس وقت کا جو سربراہ تھا انہوں کا ساتھ دیا. کیا ملا پاکستان کو؟ 80,000 پاکستانیوں کی جانیں گئیں. ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا. 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. ہمارے ملک کو $100 ارب سے زیادہ نقصان ہوا. تو کیا میں اپنے یورپین یونین کے امبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا؟ کیا آپ نے کہا کہ ہاں آپ نے ہماری مدد کی تھی، ہماری جنگ میں آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا؟ سارے نیٹو کے ملا کے 10% بھی لوگ نہیں تھے جو اس جنگ میں مرے. ہمارے مقابلے میں جو 80,000 پاکستانیوں کی قربانی دی گئی. تو میں ان سے آج یہ پوچھتا ہوں کہ بجائے آپ نے، جب ہم نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، بجائے آپ ہمارا کم از کم شکریہ ادا کرتے، ایسے آپ میں سے لوگ تھے جنہوں نے افغانستان میں جو جنگ ہاری آپ نے، وہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا. شکر کرنا تو دور کی بات ہے. اور دوسرا، جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا، کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا، کوئی ان کی تنقید کی، کوئی تجارت بند کی؟ تو ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ اور میں ملسی کے لوگوں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو یہ غلط عادتیں پڑی کدھر سے ہیں. 2008 اور 2018 کے درمیان میں 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر.
جب زرداری ملک کی بڑی بیماری میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ وزیر اعظم عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اب پاکستانیوں کو مبارکباد ہو کیونکہ پاکستان کی فارن پالیسی اب ملک کے اندر ہی بنتی ہے. انہوں نے سوال اٹھایا یورپی یونین کے ایمبیسڈر سے کہ انہوں نے کیوں ہمیں کہا کہ وہ روس کے مخالف بیانات دیں. ان پہ آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ملک کسی ملک کی جنگ لڑ رہا ہے, اس کے لیے جنگ لڑ رہا ہے, اور وہی ملک اسی کے اوپر بمباری کر رہا ہے؟ یہ کبھی ہوا ہے؟ اور سوال یہ ہے کہ یہ دو ڈاکوؤں نے کیوں نہیں ان سے پوچھا, کیوں نہیں انہوں نے ان کو کہا کہ جب گاؤں کے اندر اور ہمارے قبائلی علاقے پہ جب ڈرون اٹیک یعنی بم پھٹتا تھا تو آپ کو پتا ہے عورتیں بچے بے قصور لوگ مارے جاتے تھے. جب ڈرون اٹیک ایک گھر پہ پھٹتا ہے تو لوگوں کے گوشت کے ٹکڑے دیواروں پہ ہوتے ہیں. ان کو کوئی شرم نہیں آئی کہ ہمارے پاکستانی مر رہے تھے. باہر سے ہمارا ہی دوست جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہی آ کے یہاں ڈرون اٹیک کر رہا تھا. کیوں یہ دونوں بول نہیں رہے تھے؟ کیوں نہیں بول رہے تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو ڈاکو کیوں نہیں بول رہے تھے. کیونکہ ان کے چوری اس ملک سے جو پیسہ لوٹ کے انہوں نے باہر کے ملکوں میں اور بینکوں میں اور بڑے بڑے محلات لیے ہوئے تھے, ان کو ڈر تھا کہ جس دن یہ کہیں گے کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ نہ کریں, وہ ان کی پراپرٹی ضبط کر لیں گے. آج روسیوں کی جو ان کی مغرب میں اثاثے ہیں وہ ضبط کر رہے ہیں. ان کو بھی وہی ڈر لگا ہوا تھا. تو یہ پیسے کے بت کی پوجا کرنے والے چپ کر کے تماشا دیکھتے رہے اور ہمارے لوگوں کا خون ہوتا رہا. بے قصور لوگ بیچارے قبائلی علاقے میں ان کے بچے مرے, اور وہ جس کے خاندان میں لوگ مرتے تھے وہ ہمارے خلاف حملے کرتے تھے, بدلہ ہمارے پہ لیتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری اجازت سے یہ ڈرون اٹیکس اپنے ملک پہ ہو رہے ہیں. آپ بتائیں جب سے عمران خان وزیر اعظم بنا کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے؟ نہ ہی ہوا. اور میں آج اب سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی کسی نے کوشش کی ڈرون اٹیک کرنے کی, میں پاکستان کی ایئر فورس کو کہوں گا کہ وہ ڈرون کو نیچے گرا دیں. اس لیے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. کوئی دنیا میں قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے ملک میں آ کے اٹیک کر کے اور لوگ مار دیں. انگریزی میں کہتے ہیں جج جوری ایکسیکیوشنر. یہ کسی قانون کے اندر نہیں ہے, یہ جنگل کے قانون کے اندر ہے. میرے پاکستان کے نوجوانوں, میں یہ چاہتا ہوں یہ غور سے ایک بات سمجھ لیں آپ. کبھی بھی کوئی قوم عظیم قوم نہیں بنی جو دوسروں کے سامنے جھکتی ہے. صرف خوددار قومیں عظیم قوم بنتی ہیں. جو کسی سے بھیک مانگ کے گزارا کرتی ہے قوم, وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر میں وساکیاں پکڑ لوں, اپنی ٹانگوں پہ زور نہ ڈالوں, میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی. اسی طرح ملک کمزور ہو جاتے ہیں جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہوتے. ہم کوئی کسی سے دشمنی نہیں چاہتے, ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں. ہماری روس سے بھی دوستی ہے, ہماری امریکہ سے بھی دوستی ہے, ہماری چائنا سے بھی دوستی ہے, یورپ سے بھی ہے. ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں. لیکن
کیونکہ ہم نیوٹرل ہیں، انشاءاللہ ہم ان ملکوں کے ساتھ مل کے ایک دن کوشش کریں گے کہ جو یوکرین میں جنگ ہے یہ بند ہو. اس سے بہت دنیا کو نقصان ہو رہا ہے. اس سے تیل کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئی، گندم کی قیمتیں آسمانوں میں، گیس کی قیمت ادھر پہنچ گئی ہے کہ یہ یورپ جیسے ملک، برطانیہ جیسے ملک میں اس وقت لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، امن میں سب کا ساتھ دیں گے. اب میں اپنے پاکستانیوں، یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے اوپر ذرا میں بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں. پہلے یہ لوگ کون ہیں جو عدم اعتماد کی تحریک چلا رہے ہیں؟ سب سے پہلے مجرم نمبر 1 نواز شریف جھوٹ بول کے سپریم کورٹ نے اس کو سزا دی، بالی ووڈ کی ایکٹنگ کی، رو دھو کے کہ جی میں تباہ ہو گیا، مرنے والا ہوں، منتیں کر کے باہر چلا گیا. میں یہ سوچتا ہوں نون لیگ والوں اگر سن رہے ہو تو میری بات ذرا، میں چاہتا ہوں اس بات پہ تھوڑا سا غور کرو کہ کبھی گیدڑ بھی لیڈر بن سکتا ہے؟ کبھی دنیا میں سنا ہے کہ وہ لیڈر ہو جو خود دما کے بھاگ جائے اور دوسری طرف بھاگا ہے؟ پہلی دفعہ جنرل مشرف کے دور میں تو آصف زرداری نے تب کہا تھا، آصف زرداری جب آپ اکٹھے ہوں گے تو ذرا یاد کرانا شریفوں کو اور نون لیگ کو کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اٹک جیل میں ٹشو کے ڈبے ختم ہو گئے نواز شریف کے آنسو پہنچتے پہنچتے، وہاں رونا دھو کے وہاں سے بھاگا، جھوٹ بول کے گیا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. پھر وہ سعودی شہزادہ آیا اور اس نے معاہدہ دکھا دیا، پھر کہتا ہے نہیں جی وہ اصل میں 5 سال کا تھا، 10 سال کا نہیں. اب پھر باہر چلا گیا ہے. اب نون لیگ، میں ذرا اپنی، کیونکہ نون لیگ میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، تو میں ذرا نون لیگ والوں سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ذرا بچوں کو کہیں ذرا گوگل کریں اپنے موبائل پہ، کوئی اس کی دنیا میں مثال ملتی ہے کہ ایک ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم، اس کے 2 بچے باہر گئے، اربوں روپے کے محلوں میں رہ رہے ہیں، وہ خود اربوں روپے کے محل میں رہتا ہے، اور جب بچوں سے پوچھتے کہ جی یہ پیسہ کدھر سے آیا، کہتے جی ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں، ہم جواب دہی نہیں ہیں. یعنی 3 دفعہ ملک کا صدر، پرائم منسٹر، اس کا مطلب کہ وہ پھر یہ صرف پاکستان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں، پیسہ چوری کر کے باہر، چھٹیاں باہر، عید باہر، گھر باہر، شاپنگ باہر، اور پاکستان صرف لوٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ ہے نمبر 1 جو چاہتا ہے عدم اعتماد کی تحریک ہو، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ پھر سے اس کو یاد آ رہا ہے کہ کیسے انہوں نے مزے مزے سے پاکستان کو پچھلے 30 سال میں لوٹا ہے. دوسرا ہے شہباز شریف. اب یہ شہباز شریف کون ہے؟ اگر آپ نے شہباز شریف کا پتہ چلوا رہا ہے تو کہیں سے مقصود چپڑاسی کو پکڑ کے لے آئے. وہ بیچارہ مقصود چپڑاسی، ایک دن اسے پتا چلا کہ اس کے بینک کے اندر 375 کروڑ روپیہ آ گیا. یہ اسی طرح ہی تھا کہ حدیبیہ پیپر بل میں لندن میں قاضی فیملی بیٹھی تھی آج سے 20-25 سال پہلے، کیونکہ انہوں نے تو پرانی چوری شروع کی ہوئی ہے نا، تو ان کو پتا چلا کہ ان کے بینکوں میں لاکھوں پاؤنڈ آ گئے. وہ بیچارے حیران کدھر سے آئے ہیں؟ پتا چلا یہاں سے چوری کا پیسہ پہلے ادھر بھیجا اور ادھر سے ریمیٹنس دکھا کے پیسہ پاکستان لے آئے.
تو شہباز شریف، اچھا اب اس کا میں آپ کو ایک بتاؤں، ان دونوں نے ایک بڑا یہ ہر کوئی میچ کھیلتا ہے نا، تو انہوں نے ایک میچ کی ایک ٹیکنیک نکالی ہوئی ہے. وہ بگوڑا جو ادھر بیٹھا ہے، وہ اور اس کی بیٹی، وہ فوج کو برا بھلا کہتے ہیں، اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن شہباز شریف، یہ وہ زمانہ بدل گیا ہے. یہ وہ جنرل جیلانی کا زمانہ نہیں جب اس کے گھر پہ سریا لگاتے لگاتے اب وزیر اعلیٰ بنا اور پھر اربوں پتی بن گئے. زمانہ بدل چکا ہے. آپ کو شہباز شریف جو مرضی آپ کر لیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ 16 ارب 1600 کروڑ روپیہ آپ کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں کیسے آیا. میں پھر سے نون لکھ کے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی یہ پوچھے تو صحیح اس سے کہ 1600 کروڑ روپیہ نوکروں کے اکاؤنٹ میں کدھر سے آ گیا. اگر حلال کا پیسہ تھا تو اپنے اکاؤنٹ میں لیتے، کیونکہ آپ نے چوری کا پیسہ تھا تو نوکروں کے اکاؤنٹ میں. بیٹے کو بھی اس نے باہر بھجوا دیا، مقصود چپڑاسی کو بھی باہر بھجوا دیا، اپنے داماد کو بھی باہر بھجوا دیا. بھئی یہاں تو عدالتیں آزاد ہیں، کیوں باہر بھجوایا ہوا ان کو؟ تو یہ ہے دوسرا جو ڈرا ہوا ہے کہ اس کا کیس آنے لگا ہے، اور اگر کیس آ گیا تو اس نے جیل میں ہونا ہے، اس لیے یہ بھی جلدی جلدی عدم اعتماد کی تحریک پہ. اور تیسرا ہے نہیں بیماری، زرداری. زرداری کا کمال یہ ہے کہ جب بے نظیر اقتدار میں آئی تو آتے ساتھ ہی 1 سال ہی لگا، ساری دنیا میں دھوم مچ گئی مسٹر 10% کہ ہر چیز کے اوپر 10% پیسے کھینچ لیتا تھا. یہ وہ آدمی تھا جو بمبینا سنیما کے ٹکٹ بلیک کرتا تھا. اس کے بعد جو اس نے پیسہ بنانا شروع کیا، اس کے اور نواز شریف کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون آئے، کتابوں کے اندر ان کا ذکر آیا ان کی چوری کا، BBC کے اوپر فلمیں بنی ان کی چوری پہ. اسی زرداری کو 2 دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا کرپشن پہ، اور حدیبہ پیپر مل کا جو کرپشن کا کیس تھا وہ زرداری نے اس کے اوپر بنایا نواز شریف پہ. 96 کی اسمبلی میں آصف زرداری سے پوچھا گیا کہ سارے محلہ آپ کا ہے یا نہیں ہے. ایک بڑا مہنگا اس نے محل خریدا برطانیہ میں. اس نے اسمبلی میں کہا یہ میرا نہیں ہے. وہ کیس ہوا، کیس پاکستان جیت گیا، سارے مال کو بیچا، پیسہ پاکستان آنا تھا. اتنے میں مشرف نے اس کو NRO دے دیا، پیسہ بھی ہضم کر گیا وہ. یہ پھر $60 ملین یعنی $6 کروڑ پڑا تھا سوئٹزرلینڈ میں. پاکستان نے کیس کیا، پاکستان کیس جیتنے لگا تھا، مشرف نے NRO دیا، وہ بھی ہضم کر گیا. یہ ہیں وہ لوگ جو سارے مل کے کہ جی وہ بہت برے حالات ہیں پاکستان کے، عدم اعتماد ہم لے کے آئیں گے. اور چوتھے نمبر پہ فضلو. میں اس کو کبھی مولانا نہیں کہوں گا، کیونکہ مولانا، ہم ادب سے مولانا کو کہتے ہیں. مولانا پڑھے لکھے دینی لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن جو ڈیزل کے پرمٹ کو بیچ کے پیسے بناتا ہے، اور یہ صرف پیسے نہیں بناتا، یہ بلیک میل کرتا ہے. مدرسے کے بچوں کو لے آیا، اسلام آباد میں دھرنا دیا. وہ میڈیا نے جا کے مدرسوں کے بچوں سے پوچھا کہ یہ کیوں آئے ہو تم دھرنا دینے؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کا یا سازش کر رہے پاکستان میں.
مولانا نہیں ڈیزل نہیں میں کہہ سکتا اس کو. فضلو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اور یہ جو تمہارا ڈاکوں کا ٹولہ ہے اس کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیوں ہے پاکستان میں؟ پچھلے 10 سالوں میں 4 گنا 2008 سے 18 تک 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا ہے. 4 گنا 6,000 ارب روپے سے 2008 میں 60 سال میں پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب تھا. انہوں نے 10 سالوں میں پہنچا دیا 30,000 ارب. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے ملک کو مقروض کر دیا، جو بھی ہم ٹیکس میں اکٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے آپ کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ. تو جب آپ نے ملک کو مقروض کر دیا تو یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ہی کافی ہیں. فضلو میں آپ سے، آپ کی اور میری عمر ایک ہی ہے. ہماری عمر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اوپر والا کبھی بھی بلاوا دے دے. ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اور آپ کا تو تھوڑا وزن بھی زیادہ ہے، اس لیے آپ کو اب سوچنا چاہیے اپنی آخرت کا. یعنی آپ ایک دین کے نام پہ پیسے بناتے ہوئے آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے. کچھ تو سوچیں کہ آپ جو مدرسے کے بچے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا احساس ہے ہمارے مدرسے کے بچے، لیکن ان کو آپ استعمال کریں اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور بلیک میل کرنے کے لیے. جو میں نے قرآن پڑھی ہے اور جو میرا دین کا جتنا بھی علم ہے، اللہ نے آپ کو معاف نہیں کرنا. یہ 4 لوگ مل کے عدم اعتماد کر رہے ہیں. اور آج میں اب اپنی آخر میں ساری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک قرآن کی آیت ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر. اس کا مطلب ہے، نوجوانوں یہ سن لو، کوئی بھی دنیا میں مہذب معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک اس قرآن کی آیت پہ نہیں چلتا. اللہ کہتا ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، اچھائی کے لیے جہاد کرو اور برائی کے خلاف جہاد کرو. اس کے اوپر اچھے اور برے کی تمیز جب ایک معاشرہ رکھتا ہے، اس کی اخلاقیات اوپر چلی جاتی ہے، وہ معاشرے اوپر جاتے ہیں. اور جن معاشروں کے اندر قانون کی بالادستی ہوتی ہے، قانون کی بالادستی اور حکمرانی کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور کا ایک ہی قانون، جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جو طاقتور چور کو سزا نہیں دیتے تھے اور بیچارے کمزور چور کو جیل میں ڈالتے تھے. قوم تباہ ہو گئی ہیں تمہارے سے پہلے کئی. اب یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، یہ سارے جو آپ کی قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، 35 سال سے یہ نقصان پہنچا رہے ہیں. میں 1990 کی بات کرتا ہوں. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا ہندوستان سے، جب میں پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے ایک امیر ترین ملک میں پہنچ گیا ہوں. ہم ان سے آگے تھے، ہم سارے برے صغیر میں سب سے آگے تھے. جب یہ چوروں کا ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط ہوا، ہم سب سے پیچھے رہ گئے. یہ امیر ترین ہو گئے ہیں، قوم مقروض اور غریب ہو گئی ہے. یہ سمجھ جائیں میرے مرسی کے نوجوانوں، یہ آپ سمجھ جائیں، جب تک ایک قوم اچھے برے کی تمیز نہیں کرتی، قوم اوپر نہیں جا سکتی. مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اخلاقیات کے اوپر اپنی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اور انصاف پہ، اس پہ وہ دنیا کی عظیم قوم بنے تھے۔ جب اس طرح کے چور مل کے صرف ایک ہی کام ہے کہ باریاں لیتے رہیں، کھاتے رہیں، جو ان کو احتساب ان کا کرنے لگے تو اس کے ساتھ سب مل کے اس کو گرانے کی کوشش کریں، تو یہ لوگ، میں اپنے میڈیا سے کہتا ہوں کہ آپ، میڈیا ایک واچ ڈاگ ہوتا ہے، میڈیا کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اچھے برے کی تمیز دیں۔ آج مغربی میڈیا کبھی بھی کسی کے اوپر چوری کا الزام ہو وہ تقریر نہیں کر سکتا، وہ میڈیا کے سامنے نہیں جاتا۔ اگر کوئی پکڑا جائے کرپشن میں، معاشرے میں اس کی سوشل بوائے کاٹ ہو جاتی ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا۔ تو میڈیا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کے بچے ہیں۔ میں جو لوگ آج میڈیا میں ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان ڈاکوؤں کی، میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے فضل الرحمان فضلو ڈیزل ہو جائیں، یا آپ چاہیں گے کہ مقصود چپڑاسی والا شوبھا شریف آپ کا بیٹا بن جائے، یا آپ چاہیں گے کہ بھگوڑا نواز شریف بن جائے، اور یا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا زرداری کی طرح بن جائے؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ تو پھر آپ کیوں اس ملک میں اچھائی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے؟ 30 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک سے کیا کر رہے ہیں۔ میں آج آخر میں ایک بات کہہ کے اپنا بات ختم کرتا ہوں کہ میں 25 سال پہلے میں سیاست میں آیا ہی تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ میں ان کا مقابلہ کروں گا، اور ابھی میری پوری تیاری ہے کہ جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میں ان سے آخر میں آخری بات یہ کہہ کے چھوڑتا ہوں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، یہ ڈاکوؤں کا جو گلدستہ ہے، کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا؟ وزیر اعظم عمران خان جنوبی پنجاب کے لیے 500 ارب روپے مزید خرچ کریں گے، یہ اعلان کیا گیا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے، جو کہ میلسی میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے۔ نون لیگ اور دیگر آپ کی حمایت کریں گے یا نہیں، عوام کے سامنے آ جائے گا۔ حکومت ملی تو چوروں کا ٹولہ ملک کا دیوالیہ نکال چکا تھا، لندن میں بیٹھے بھگوڑے کا پیسہ واپس لے آیا تو میں پیٹرول اور ڈیزل کی آدھی قیمت کر دوں گا، یہ اعلان بھی کیا گیا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے۔ تحریک عدم اعتماد چلانے والے کون لوگ ہیں؟ نواز شریف پہلی بار نہیں دوسری بار ملک سے فرار ہوئے۔ نواز شریف جھوٹ بول کر منتیں کر کے باہر چلے گئے۔